आवाज के मुताबिक कंफर्म कर दीजिए, आवाज क्लियर है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आवाज़ सही आ रही। जी जज़ाकमुल्लाह खैर, जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद क़ुरआनिल हमीद, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल वक़ाल النبي صلى الله عليه وسلم لآل ياسر या आला इस्बिरू या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुसलमान का अपना आप जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना ज़रूरी है। एक मुसलमान का अपना आप जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना ज़रूरी है। एक मुसलमान का अपना आप जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना ज़रूरी है। गुज़िश्ता कल हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलानिया दावत व तबलीग के इब्तिदाई मराहिल पर बात की थी कि किस तरह जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया दावत का सिलसिला शुरू फरमाया और कहाँ से उसका आगाज हुआ, किन किन तबक़ात को बराह रास्त दावत दी गई, उस पे हम बात कर चुके हैं। एक दो सवालात मैंने आपके लिए छोड़े थे। तो उन सवालात में से एक बड़ा सवाल और अहम सवाल ये था कि हम अभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही एलानिया दावत शुरू की है तो आपको, आपके सहाबा को तरह तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही दावत का ये सिलसिला शुरू फरमाते हैं तो दावत इस्लाम को रोकने के लिए वो तमाम की तमाम तदाबीर की जाती हैं, वो तमाम के तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो किसी भी मिशन, किसी भी दावत को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। हम देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम को रोकने के लिए मुसालहत करने की कोशिश की जाती है। ये कहा जाता है कि आप ऐसा करें कि हमारे बुतों को बुरा भला ना कहें, बाकी आप जो मर्जी करते रहें, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। और आप यूं हम कर लेते हैं, कुछ दो की पॉलिसी पे आते हैं कि आप अपने बुतों की आप अपने माबूद की इबादत करें, हम अपने माबूद की इबादत करेंगे, हम बुतों की इबादत करेंगे, बस आपने हमारे बुत को कुछ नहीं कहना। फिर इसी तरह एक मौके पे आके इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक पूरा वफद आया और उसने बल्कि एक जो है गालिबन उत्बा बिन रबिया, वो हुजूर की, या वलीद बिन मुगीरा था, इनमें से कोई शख्स हुजूर की खिदमत में आया और उसने आकर कहा कि आपने इस मिशन का ऐलान किया है, इस दावत को शुरू किया है और आप सरेआम हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। आपने सरेआम पूरी की पूरी कौम की मुखालिफत मोल ली है। तो आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं, आपका मकसद क्या है। अगर तो आपका मकसद ये है कि आप नबूवत का दावा करें और आपको बादशाहत मिल जाए, हुक्मरानी के तालिब हैं आप, तो आप हमें बताएं, हम आपको पूरे के पूरे जजीरतुल अरब का हुक्मरान मुकर्रर करने को तैयार हैं। अगर आपको मालो दौलत चाहिए तो आप हमें बताएं, हम पूरे के पूरे जजीरतुल अरब में आपको इतना माल इकट्ठा कर देंगे कि आप सबसे ज्यादा अमीर अमीर तरीन फर्द बन जाएंगे यहाँ। अगर आपको किसी खातून से शादी करना मतलूब है तो आप किसी भी खातून पे हाथ रखें, हसीन और जमील खातून से हम आपकी शादी कराने को तैयार हैं। फिर इसी तरह एक मौके पे इस वक्त ने यह कहा कि आप अलियाज़ुबिल्लाह, अगर आपको कोई मरज वगैरह लाहिक है, कोई बीमारी का आप शिकार हैं, तो आप हमें बताएं, हम आपको आपका इलाज करने को तैयार हैं। फिर इसी तरह इससे बात नहीं बनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس کی ان ساری باتوں کے جواب میں ایک ہی جملہ کچھ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ غالباً سورہ حامیم کی چند آیات کی تلاوت کی اور وہ یہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ پھر مصالحت سے بات نہیں بنی تو ان لوگوں نے جھوٹے پروپیگنڈاز شروع کر دیے۔ پروپیگنڈاز میں کیا کہا کہ جی الیاذ باللہ یہ تو ساحر ہیں، یہ تو کاہن ہیں، یہ تو جو ہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ یہ تو مجنون ہے، اس طرح کی بےہودہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ جن کا نہ پیر نہ سر، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی خود ایک موقع پہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، یہ مشاورت کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی دعوت کو اور ان کے مشن کو روکیں، ہم لوگوں کو کیا کہہ کے ان کے قریب جانے سے روکیں، اس لیے کہ جو ان کے قریب جاتا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے، وہ ان کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ان کا ہم نوا بن جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو کیسے روکیں کہ لوگ ان کے قریب بھی نہ جائیں؟ کسی نے کہا کہ جی ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں کہ جی یہ کاہن ہے۔ تو اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ارے عقل کے اندھو، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ان میں کوئی کاہنوں والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کاہن لوگ تو ایسے گندے اور اس طرح کی پراگندہ حالت میں ہوتے ہیں، یہ تو اس قدر نفیس دوا ہے کہ پورے عرب میں ان سے زیادہ نفاست پسند کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں الیاذ باللہ، دیوانگی کا شکار ہیں یہ۔ اس پر اس نے ولید نے دوبارہ سے یہ کہا کہ ارے تم کیا بات کرتے ہو، ان کا اور جنون کا کیا تعلق؟ یعنی ہم جانتے ہیں، ہم مجنونوں کو بھی جانتے ہیں، مجنون تو کوئی سیدھی بات نہیں کرتا، ان کی بات میں تو ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ شاعر ہیں، یہ شاعرانہ باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جاتے ہیں۔ اس پر کسی نے، ولید نے ہی کہا کہ ارے ہم جو ہے ہم شاعری کو بھی جانتے ہیں، ہم شاعری کی ساری اصناف کو، ساری اقسام کو جانتے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ شعر کیا ہوتا ہے، ہم شعر کی ساری چیزوں کو، بحور کو ہم جانتے ہیں، سارے رموز کو ہم جانتے ہیں، ساری چیزوں سے ہمیں واقفیت ہے، ان کے کلام میں کوئی شاعری واعری والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کس منہ سے لوگوں کو کہیں گے جی یہ تو شاعر ہے؟ پھر کسی نے کہا کہ جی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ اس پر بھی آغاز میں ولید نے کہا کہ یہ جادوگروں والی بھی کوئی بات نہیں ہے ان کے کلام میں اور نہ ہی ان کی شخصیت میں، لیکن آخر میں پھر جب کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے باہمی مشاورت سے یہ طے کیا کہ چلے ہم لوگوں میں یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ اس لیے کہ جادوگر کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو قریب آتا ہے نا تو ان کی دعوت کے نتیجے میں والد جو ہے وہ اپنی اولاد سے دور ہو جاتا ہے، اولاد اپنے والدین سے دور ہو جاتی ہے، اور بھائی بہن سے جدا ہو جاتا ہے، بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ان کی طرف چلا جاتا ہے تو اٹس مین کہ وہ اپنے بقیہ خاندان سے کٹ جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو لوگوں پہ جادو کرتے ہیں الیاذ باللہ۔ بس یہ انہوں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ جھوٹے پروپیگنڈاز سے بھی کوئی بات نہ بنی تو ذلیل حرکتیں شروع کر دی۔ ذلیل حرکتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کو طلاق دی گئی۔ آپ کے بیٹے غالباً ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، تو اس موقع پہ خوشیاں منانے بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، ان کا مشن تو ان کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ان بدبختوں کو کیا معلوم تھا کہ ان کا مشن روز قیامت تک چار دانگ عالم میں پھیلتا پھولتا چلا جائے گا۔ دنیا کے کونے کونے تک ان کا مشن، ان کی روحانی اولاد وہ ان کے مشن کو یوں پھیلا دے گی کہ وہ قیامت تک ان کی آواز وہ پوری دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچتی رہے گی۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے یہ کہا تھا، قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے ان نشانیہ کہ ہوا لبتر، کہ آپ کے جو دشمن ہیں جو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل الیاذ باللہ ختم ہو جائے گی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ ان کو بتا دیجئے پیارے حبیب، بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطمینان رکھیے، ان نشانی کہ ہوئے لبتر، آپ کے یہ جو دشمن ہیں یہ ابتر ہو جائیں گے، یعنی ان کا کوئی نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا، کوئی ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کرے گا، ان کی نسل چلنا تو دور کی بات ہے۔ اور ایسا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رسول اللہ کی طرف نسبت کرنے پر فخر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا مشن وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کا کوئی نام لیوا نہیں، ذلیل حرکتوں سے بھی کوئی بات نہیں بنی۔ اچھا یہ ایک چیز بڑی کامن ہے، ایک تو آغاز میں ہم آگے چل کے شاید موقع ملے تو ہم بات کریں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، تو آپ کی جس معاشرے میں تشریف آوری ہوئی ہے، تو اس وقت اگر ہم دنیا کا اوور آل جائزہ لیں تو دنیا میں تقریباً 6 بڑی تہذیبیں پائی جاتی تھی، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ 6 بڑی جہالتیں پائی جاتی تھی. 6 تمدن تھے، اور وہ سارے کے سارے تمدن وہ جاہلی تمدن پر مبنی تھے. وہ جاہلیت پر مبنی معاشرے تھے، جو اس وقت بڑے بڑے امپائرز، رومن امپائرز تھی، کیسر و کسرا، یہ ساری بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بھیجا ہے صرف عرب کے لیے نہیں. آپ کی بعثت صرف جزیرت العرب کے لیے نہیں ہوئی ہے، آپ کی جو بعثت ہے وہ عالمگیر ہے. وہ پوری کی پوری دنیا کے ایک ایک فرد کے لیے ہے، اور تا قیامت ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری کی ساری جہالتوں کو ختم کیا. کچھ آپ کے آپ کی جو ہے آپ کی حیات میں ہی کچھ چیزیں، کچھ علاقے جو ہیں وہاں اسلام پھیل گیا، اور کچھ آپ کے وصال کے بعد حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں ان علاقوں پر فتوحات اور ان میں اسلام کا پرچم وہ پھیلتا چلا گیا. وہاں سے جہالت کا جو تاریکی تھی وہ اسلام کے نور اور اسلام کی جو شمعیں تھیں ان سے وہ منور ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے ہاں، بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جس طرح اس زمانے کی جہالت، یعنی جو اس زمانے میں جہالتیں پائی جاتی تھی، اگر آپ آج معاشرے میں پائے جانے والے فتنہ فساد اور معاشرے میں پائے جانے والی جتنی جہالتیں ہیں، جتنے بڑے سے بڑا کوئی فتنہ ہمارے سامنے سر اٹھاتا ہے، آپ اگر اس زمانے کی جاہلیتوں کو سامنے رکھیں اور تقابل کریں تو کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئی. یعنی اسلام دشمن بڑا وہ جدیدیت اور جو ہے ماڈرنزم اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ اعتراض کر دیا، وہ کر دیا، اسلام کی مخالفت میں یہ کر دیا، وہ کر دیا. ان کے تو وہ پروپیگنڈاز تک وہی ہیں جو آج سے 1500 سال قبل جو ہے یہ مشرکین مکہ کر رہے تھے، 1447 سال قبل. انہوں نے تو وہ جو ہیلے اور جو اسلام کو روکنے کے لیے جو ہتھ کنڈے تھے جو اس وقت انہوں نے استعمال کیے، وہ تو یعنی یہ آج تک وہی استعمال کر رہے ہیں. اور وہ جو اس وقت کے اعتراضات اور اس وقت کی جو جاہلی افکار تھی، وہ آج اس کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے جدت پسند ہو گئے ہیں، ہم نے بڑی ترقی کر دی ہے. حالانکہ یہ ترقی نہیں کر رہے، یہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اب آج کی زمانے میں آج جو پیدا ہونے والی جتنی گمراہ کن افکار ہیں، ان کا اگر آپ اس وقت کی فکروں کے ساتھ اور اس وقت کی جو گمراہیاں تھیں ان کے ساتھ آپ جائزہ لیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ ساری کی ساری گمراہیاں آج جو ہمارے سامنے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید دنیا میں پہلی مرتبہ وقوع پذیر ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری اس وقت موجود تھی. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خاتمہ کیا. اور امت آپ کے وصال کے بعد نسل در نسل آنے والے جتنے فتنے ہیں، جتنی آزمائشات ہیں، جتنے بڑے بڑے فساد اور اس طرح کی جو جاہلی چیزیں ہیں، امت آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی روشنی میں ان کا جواب دے رہی ہے، ان کا حل پیش کر رہی ہے. وہ جو یہ پروپیگنڈاز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کیے، وہ سارے پیٹرن وہ آج بھی وہی استعمال ہوتا ہے. کہ دیکھیں جب کوئی حق کی بات کرتا ہے تو پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے نا صلح صفائی کی جائے، اس سے بات کر کے اس کو کہا جائے کہ یار ایسی بات نہ کرو، ہماری مخالفت میں نہ تقریریں کرو، خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ کرو. پھر لالچ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ لو کی پالیسی پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سے بات نہ بنے تو اہل اسلام اور اہل حق کے خلاف پروپیگنڈات کیے جاتے ہیں. اس سے بھی بات نہ بنے تو دشمن باطل جو ہے وہ ذلیل حرکتوں پہ اتر آتا ہے. اس سے بھی بات نہ بنے تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے دھمکی آمیز رویہ اختیار کرنا، دھمکیوں پہ اتر آنا کہ اگر تم نے حق بات سے پیچھے نہ ہٹے، اگر تم اس مشن اور اس دعوت سے پیچھے نہ ہٹے، ہماری مخالفت پر قائم رہے، تو ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے. آپ آج کے کفر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج کا کفر بھی تو اسی روڈ میپ پہ چل رہا ہے، اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے جو اس وقت کے مشرکین مکہ نے جو ہیلے اور جو تدابیر اسلام کو روکنے کے لیے استعمال کی. اب اس سے بھی بات نہیں بنی، دھمکیوں سے کوئی بات نہیں بنی، تو اگلا مرحلہ تھا کہ براہ راست مسلمانوں کو مظالم کا شکار کرنا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کو اس موقع پہ
بہت زیادہ تکالیف کا، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابتدائی مسلمانوں میں جو سابقون الاولون ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ان صحابہ کی ہے کہ جو خاندانی اعتبار سے جن کا بیک گراؤنڈ کوئی زیادہ مضبوط نہیں تھا، وہ کسی بڑے مضبوط خاندان سے ان کا تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ جو ہے معاشرے میں کوئی اتنا زیادہ ان کا اثر و رسوخ بھی نہیں تھا، ایک بڑی تعداد ان مسلمانوں کی تھی۔ تو مشرکین مکہ نے ان لوگوں پر تو براہ راست مظالم شروع کیے اور ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائے۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں سر فہرست حضرت بلال ہیں، غلام تھے، اور حضرت بلال کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ باریاں لگا کرتی تھی حضرت، صبح کو، صبح سے لے کے شام تک ایک غلام جو ہے ان پر ظلم کر رہا ہے، شام سے لے کے صبح تک دوسرا غلام ان پر ظلم کر رہا ہے، ان کو مسلسل مارے جا رہے ہیں، بیچ میں وقفہ نہیں ہو رہا، اور مسلسل ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، احد احد کی صدائیں لگائے جا رہے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کا اس کے باوجود اقرار کر رہے ہیں۔ حضرت خباب بن ارد کو آپ لے لیں، ان کی کمر پر ان کو الٹا جو ہے وہ کوئلوں پر لٹا دیا جاتا ہے، اور ان کی کمر وہ زخموں سے چور چور ہو جاتی ہے، اس کے نشانات وہ حضرت عمر کو ان کے عہد خلافت تک میں دکھاتے ہیں، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ پھر آپ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو پورے خاندان کو دیکھیں، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جو اسلام میں شہید ہوئی، بلکہ پہلی جو خاتون نہیں، اوور آل مجموعی طور پہ جو اسلام میں پہلی شہادت ہوئی ہے وہ ایک خاتون کی شہادت ہوئی، یعنی پہلا اعزاز شہادت کا، شہادت کے پہلے اعزاز سے جن کو سرفراز فرمایا گیا ہے وہ خاتون صحابی ہیں، وہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور سیدہ جو ہے یہ تو پورا خاندان ہی ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک موقع پہ میں نے شروع میں وہ روایت پوچھ کی تھی، ایک موقع پہ میں حضرات حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو یوں تکلیف میں دیکھا، تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اس برو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر صبر کرو، صبر کرو، استقامت سے ان کو برداشت کرو، اور تم اطمینان رکھو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان کو دنیا میں ہی بشارت دی جا رہی ہے کہ آج جو تمہیں تکالیف آ رہی ہیں، جو تمہیں پریشانیاں، مصائب کا سامنا ہے، اذیتوں کا سامنا ہے، تو اس کو جھیل لو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت۔ اچھا، یہ بات حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اچھا یہ نہیں تھا کہ صرف ان لوگوں کو تکالیف دی جاتی تھی جو کسی اور علاقے سے تعلق رکھتے تھے یا غلام تھے، بلکہ اپنے سگے افراد، خاندان کے چشم و چراغ جو نوجوان ہوا کرتے تھے، اگر وہ اسلام قبول کرتے تو سارا کا سارا خاندان ان کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا اور ان کو تکالیف دی جاتی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ ان کے خلاف ہو گئی، اور والدہ نے ان کو گھر تک سے نکال دیا، اور ان کو کہا کہ تمہیں گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تم نے اسلام قبول کیا، والدہ مخالف ہو گئی، یعنی اپنے قریبی ترین، عزیز ترین رشتہ دار بھی وہ مخالفت پر اتر جاتے تھے، محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے اسلام کو کیوں قبول کیا۔ اچھا، پھر یہ جو تکلیف کا دائرہ کار تھا، یہ صحابہ تک محدود نہیں رہا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ کعبۃ اللہ کی حدود میں ہی آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ لوگ پیچھے سے بدبخت لوگ آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سجدے میں ہوتے ہیں، پیچھے سے یہ بدبخت آتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر جو ہے یہ اوجری وغیرہ اور اس طرح کی غلاظتیں وہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ رسول اللہ کی کمر مبارک پر پھینک دیتے ہیں۔ آپ تصور کریں، یہ نبی آخر الزماں ہے، آپ تصور کریں یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اللہ نے اس کائنات کو ان کے لیے سجایا ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اور آج یہ ان ساری تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، ان ساری اذیتوں سے گزر رہے ہیں۔ آپ طائف کا سفر، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ تصور کریں، امیجن کریں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسی دردناک اذیت سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا جا رہا ہے، اور وہ تکلیفیں وہ اللہ کے لیے
دین اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برداشت کر رہے ہیں، اور اب کوئی اس پہ شکوہ، کوئی گلا، کچھ بھی نہیں، اور اس کو پوری استقلال اور عزم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال میں نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں صحابہ یعنی صحابیات تک کو جان سے جانا پڑ رہا ہے، اپنی جان تک کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان سے، اسلام سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ پورا کا پورا دن ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، انہیں ہوش نہیں ہے، اس قدر ان کو مار پیٹ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، ان کا خاندان مخالفت پہ کھڑا ہو گیا ہے، گھر بار سے نکلنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ قربان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انشاءاللہ جب ہم یہ مدینہ منورہ پہنچیں گے تو مدینہ منورہ میں وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ اگر تم الیاذ باللہ جو ہے تم اگر تمہاری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیا جائے، تمہارے نبی کو نقصان پہنچا دیا جائے، یا تم ان کو برا بھلا کہو تو ہم تمہاری شاید تمہاری جان بخشی کر دیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی اس ایک ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں میری جان جا رہی ہے تو بے شک میرے جسم کے کئی ٹکڑے ہو جائیں، مجھے یہ منظور ہے، مجھے اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دینا منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ آئے۔ آپ تصور کریں، ایک خاتون ہے احد کے میدان میں، غالباً ان کا نام سیدہ خنسا یا کوئی اور صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب تصور کریں نا کہ ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ کس درجے کی تھی، کہ ان کو خبر ملتی ہے کہ اما جان آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کہتی ہے کہ چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی کیسی حالت ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ خیریت سے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ کہا گیا رسول اللہ خیریت سے ہیں، پھر خبر آتی ہے کہ اما جان آپ کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، آپ کے دوسرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ پیارے حبیب کی کیسی حالت ہے، پیارے حبیب خیریت سے ہیں؟ یعنی آپ تصور کریں یہ کیا جگرا ہے، کیا ایمانی درجہ ہے، کہ اپنا لخت جگر نظروں کے سامنے قربان ہو رہا ہے، خبر آ رہی ہے، ہم تو حواس کھو بیٹھے ہیں، اور ان کا وہ ایمان، وہ عزم، وہ پختگی، وہ رسول اللہ سے محبت، وہ جذباتی وابستگی کی پرواہ تک نہیں ہے، اور کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اس قدر ایمان کی مضبوطی ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی، اور پھر آخر کیا تھا کہ جو یہ لوگ سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، لیکن اسلام سے، رسول اللہ کی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار۔ اس پہ شاید کل بھی میں نے آخر میں چلتے چلتے یہ بات کی تھی کہ ہمارے لیے اس پورے سینیریو کو سمجھنا، ان پورے واقعات کو سمجھنا، آج جو غزہ کا سینیریو ہے اس میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا۔ یعنی ہم پہلے پڑھا کرتے تھے کہ جی بدر میں 313 ہے، اور 313 نے 1000 کے مسلح لشکر پر فتح یابی انہیں حاصل ہوئی، انہیں ایسی شاندار فتح حاصل ہوئی کہ قرآن اس کو یوم الفرقان کہہ رہا ہے۔ پھر ہم عہد میں دیکھتے ہیں، ایک طرف تین تین ہزار ہے، ایک طرف 700 ہے، یہ 700 3000 پر بھاری ہے۔ آگے آپ چلتے چلے جائیں کسی بھی قصبے میں، یعنی ہمیں نظر نہیں آتا کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے لشکر کو ان پر فتح دے رہے ہیں، اور پھر ایمان ان کا کیسا ہے کہ اپنی اولاد تک قربان ہو رہی ہے، لیکن ایک زبان پر ایک شکوے کا ایک جملہ تک نہیں آتا۔ یہ واقعات شاید ہم پہلے سنتے تو ہمیں یقین نہ ہو، لیکن آج غزہ کے بچوں نے، غزہ کی ماؤں نے، غزہ کے والدین نے، غزہ کے بزرگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آج اگر 1447 سال بعد رسول اللہ کا ایک امتی، ایک طائفہ منصورہ
ایک جماعت ایسی کھڑی ہوتی ہے، رسول اللہ کے نام لیوا ہیں، ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں، اور ایمان کے اس درجے پہ ہیں کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کا پورا خاندان وہ قربان ہو جاتا ہے، ملبے تلے پورا کا پورا خاندان دب چکا ہے، اور اس کی زبان سے ایک جملہ تک نہیں نظر آ رہا، ایک جملہ تک نہیں، کوئی شکوے کا، کوئی شکایت کا، وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار کہ یار کیا ایمان ہے ان لوگوں کا، کیا مضبوطی ہے، کہ ہم تو سن کر حواس باختہ ہو جائیں، ہم سے تو وہ دیکھا نہیں جاتا، اور ان لوگوں کے یعنی وہ ایک والد کی خبر آئی کہ اس کے 7 بچے ساتھ کے ساتھ کے وہ جنازہ پڑھا رہا ہے، اور وہ والد کہہ رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل الحمدللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل الحمدللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایمانی طاقت ہے۔ آپ تصور کریں، یہ آج سے یعنی یہ 1447 سال بعد کی ایک جماعت ہے جن کا ایمان اس درجے کا ہے۔ آپ تصور کریں ان لوگوں کا، ان نفوس قدسیہ کا ایمان کس درجے کا ہوگا جنہوں نے براہ راست ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جنہوں نے رسول اللہ کو، رسول اللہ کے رخ انور کو، رسول اللہ کے ماہتاب چہرے کا دیدار کیا، جنہوں نے آپ کے رخ انور کو وہ صبح دوپہر شام دیکھ رہے ہیں، ان کا ایمان کس درجے کا ہوگا؟ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جو آپ کی ایک ایک وصف سے، آپ کی ایک ایک عادت سے وہ آپ نظروں کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کا ایمان کس درجے کا ہوگا؟ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ہمیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک چیز، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ایمان کس درجے کا ہے نا، اور اس پہ یقین کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اور جی یہ ایک بہن نے لکھا ہے، ایک ڈاکٹر ماں کے 9 بچے اور شوہر، ہاں یہ وہ ایک ڈاکٹر ابھی ڈاکٹر غالباً ایلان نجار کے نام سے تھی۔ آپ تصور کریں، یعنی ایک بطور والدہ، آپ میں سے ممکن ہے کچھ والدات بھی ہوں، آپ تصور کریں ایک ماں، یعنی ایک ماں کے لیے اس سے بڑی قیامت نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے جیتے جاگتے اس کا لخت جگر چھوڑ کر چلا جائے۔ اچھا ایک ہے کہ عام حالات میں کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، خاندان کے بڑے کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک ہے کہ اس قدر ظلم ستم اور ایسی کربناکی کے اندر ان کی شہادت ہو رہی ہے، ان کا لخت جگر ان کو چھوڑ کے چلا جا رہا ہے، کہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ان کا پتہ نہیں لاش بھی مل رہی ہے یا نہیں، کتنے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں وہ آپ یعنی تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنے مشن سے 1 انچ تک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمانی طاقت ہے۔ اور آج یعنی یورپ میں آپ کیا، آخر کیا ہے یورپ، مطلب کیا دیکھ رہا ہے کہ جو مطلب وہ لوگ پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ باہر ان کے لیے کھڑا ہے، اور کتنے لوگ محض اس بنیاد پر ایمان لائے ہیں غزہ کی صورتحال کو دیکھ کر، کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یعنی انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا، ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس پر کوئی شکوہ کوئی شکایت ان کے بوتک میں نہیں ہے۔ ابھی مطلب یہ عجیب ایک یعنی کرشمہ ہے۔ اور آج کے یعنی ہمارے لیے بہت سی چیزیں غزہ کے بچوں نے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ ہم بات کریں تو وقت لمبا وقت درکار ہے، کہ کیسے انہوں نے، غزہ کے بچوں نے قربانیاں تو دی، اور اس قربانیوں کے جو فوائد، جو نقصان تو ہوا سو ہوا، لیکن اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی انہوں نے ہمارے اگلے 70 سال بچا دیے ہیں، ہماری اگلی نسلوں کو، غزہ کے معصوم بچوں نے ہماری نسلوں تک کو محفوظ کر لیا۔ یعنی 70 سال اسرائیل نے جو محنت کی، اس کی محنت وہ یوں ملیاں میٹ ہو گئی، اور ہمارے بچوں کے ایمان جو ہیں، اور ان کا جو نظریہ ہے وہ دوبارہ سے وہ نسلوں تک میں منتقل ہو گیا، یہ ان کی قربانی کا بہرحال نتیجہ ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ صحابہ کی مضبوطی کی ظاہر ہے وہ ایمانی درجہ اس قدر تھا۔ دوسری ہم نے یہ بات کی تھی کہ 3 سال تک جو خاموش دعوت ہے نا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ میں بات کرتے ہوئے یہ نقطہ ہم نے اٹھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خاموشی سے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے، ذہن سازی کی ہے۔ اب 3 سال کے ظاہر ہے وہ جو ایک شعر بھی ہے نا، کہ اس کا مصرع ہے بلکہ شعر کا، کہ دانا خاک پہ مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، شاید میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے،
यानी किसी भी फल को, दरख्त है ना, उसको तनावर होना है, समरदार होना है, तो कुछ वक्त उसको जेर जमीन रहना पड़ेगा। दाना खाक में मिलेगा तो तब जाके वो गुल होगा, तब जाके वो गुलजार होगा। उसको कुछ वक्त छुप के रहना है, जेर जमीन रहना है, खामोशी से रहना है, वो कुछ वक्त उसको चाहिए। तो यही मिसाल है हजरत सहाबा कि वो 3 साल तक खामोशी के साथ इन पर मेहनत करने की, कि रसूलुल्लाह ने 3 साल इन सहाबा पर मेहनत की है और उनका ईमान इस कदर मजबूत कर दिया है कि आज बड़ी से बड़ी आजमाइश उनको हिला नहीं सकती है, बड़ी सी बड़ी मुसीबत उनको उनके मिशन से नहीं हटा पा रही है। तो वो ईमान की मजबूती थी। यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमें मक्कतुल मुकर्रमा में कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई सहाबी इन मसाइब और इन मुश्किलात की वजह से उन्होंने ईमान से वो दस्तबरदार हुए हैं, कोई इर्तिदाद की हमें कोई मिसाल यहाँ पर नहीं मिलती है। बहरहाल बात कुछ इस पहलू पे लंबी हो गई है। यहाँ जो है कुछ स्लाइड्स वगैरह हम जो है आज की उससे मुताल्लिक देख लेते हैं, फिर आगे गज़वाए, बल्कि हमने तो शायद स्लाइड्स देखी नहीं है, तो इसको बिल्कुल शुरू से देख लेते हैं। ये स्लाइड्स कुछ पहले हम नहीं दिखा पाए आपको, तो वो हम शुरू से ही देख लेते हैं। ये यहाँ जी। अगला जो मरहला है हमारी गुफ्तगू का, इंशाल्लाह जब मौका मिला तो उस पर हम बात करेंगे, इसी वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में, जब भी मौका मिला हम इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। जो अगली हमारा सेशन होगा वो हिजरत हबशा पे होगा। यानी जो इन मजालिम, ये मुसलमानों पर ये मजालिम और तकालीफ आए, तो इसके नतीजे में फिर क्या हुआ, मुसलमानों ने क्या जो है स्ट्रेटजी इख्तियार की, उन्होंने क्या कैसे इसका मुकाबला किया, कैसे इन मजालिम से बचे, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये जो इब्तदाई 3 साल दावत थी, तो जाहिर है उसके लिए मरकज दावत, दावत का मरकज वो दार अरकम था, हजरत अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। यहाँ पर जो है दावत का सिलसिला जारी रहा। तो फिर ये जो दावत थी 3 साल तक, तो ये तरीका दावत, इसमें दावत का जो उसलूब रहा है, उसमें एक दो दो बातें हैं बुनियादी तौर पे। एक तो ये है कि ये इनफरादी दावत थी, हर किसी को नहीं थी, चीदा चीदा अफराद का इंतखाब होता था और हुजूर उन्हीं को दावत देते। दूसरा, ये दावत अलल ऐलान नहीं थी, खामोशी के साथ थी, खुफिया थी, हर जगह नहीं दी जाती थी, खामोशी के साथ जो है मौका महल की मुनासबत को देखते हुए ये दावत दी जाती थी। और यहाँ पे हम कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इंतखाब पर। इन 3 सालों में हमें कोई वाकया ऐसा नहीं मिलता कि किसी मौके पे रसूलुल्लाह ने किसी को दावत दी हो और उस दावत के नतीजे में कोई हंगामा खड़ा हो। इट्स मीन के रसूलुल्लाह ने उन्हीं अफराद का इंतखाब किया कि जो सलीमुल फितरत थे, जिनके बारे में यकीन था कि ये बात को मानेंगे। तो ये रसूलुल्लाह का हुस्न इंतखाब है। ये दार अरकम आज की, अगर आप आज के इसमें देखें तो नक्शा में, तो ये इस मकाम पर वाक़ है, काबतुल्लाह के बिल्कुल करीब में ही है। मजीद बाज़े इस स्लाइड में हो जाएगा, ये यहाँ पर है। ये कुछ कदीम तस्वीर हैं उसके दार अरकम की, ये भी। फिर ये दावत के साबिक़ून अल-अव्वलून पे हम बात कर चुके हैं, हजरत खदीजा हैं, हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत ज़ैद, हजरत अबू बकर वगैरह वगैरह। फिर ये हर हर कबीले से, ये आप देखें कुरैश की मुख्तलिफ शाखें हैं, तो इन हर हर शाख से कोई ना कोई फर्द जो है ये साबिक़ून अल-अव्वलून की फहरिस्त में शामिल है। और ये मुख्तलिफ हजरात मुख्तलिफ कबाइल से वो इस्लाम कबूल करते रहे। आगे चलेंगे हम, ये आप देख लें, ये मुख्तलिफ कबाइल से कोई ना कोई ये जो कुरैश की झेली शाखें हैं, उनमें से हर हर शाख से कोई ना कोई फर्द मुसलमान होता रहे। फिर ये कमजोर तबका, फिर एलानिया दावत है, एलानिया दावत, खानदान को दावत। फिर ये खानदान को दावत जो है, ये हजरत जनाब अबू तालिब का घर था जहाँ पे दावत दी गई। फिर कुरैश को दावत है, उसके लिए सफा पहाड़ी का इंतखाब होता है। फिर तमाम अरब को दावत है। ये इसमें आप देखें, ये मुख्तलिफ मेले वगैरह लगा करते थे, तो ये उसकी निशानदही है। इन इन मकामात पर जाकर रसूलुल्लाह दावत दिया करते थे। फिर ये दावत के नतीजे में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उस पर हम बात कर चुके हैं। तो आज की हमारी गुफ्तगू, वैसे तो दिल तो चाह रहा था कि कुछ तफसील से हम मजीद बात करें, लेकिन हमारा वक्त मुकम्मल होने वाला है, 1 से 1.5 मिनट रह गया है। तो आप तालिबात में से किसी का कोई सवाल हो अभी, फौरन कोई सवाल अगर आप करना चाहें, सवालात आपके हैं, तो दोबारा भी इसको ज्वाइन किया जा सकता है। नहीं तो आप सवालात अपने ग्रुप में ही आप भेज देंगी, तो वहां पर इंशाअल्लाह अजीज आपके सवालात का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। आपके उस्ताद मोहतरम जो है
وہ مجھ تک پہنچا دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس پہ ہم اس کے جواب وغیرہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کسی بہن نے لکھا ہے غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، یہ تعداد یہاں پر بھی مسلمانوں کے بقیہ غزوات کے اعتبار سے زیادہ تھی، ان کے مقابلے میں یہاں پر بھی زیادہ نہیں تھی، یہاں یعنی مسلمانوں کی تعداد غالباً 12,000 تھی اور ان کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھے وہ لوگ، تو اس تقابل میں یہاں پر بھی کم تھے، ہاں اس اعتبار سے زیادہ تھی کہ جو اس سے پہلے کے غزوات میں ظاہر ہے بہت کم تعداد ہوتی تھی، تو نسبتاً اس میں اس پہلو سے زیادہ تھی، لیکن ان کے تقابل میں یہاں پر بھی بہت کم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مزید کوئی سوال؟